أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सूरतुल अलक शुरू होनी है और अ, पिछला आप लोगों ने कर लिया, उसमें किसी को कोई सवाल या कोई कमी तो नहीं थी, कोई किसी को कुछ पूछना हो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह जी बोले। उस्ताज़ा थोड़ा सा बस जो अमरीन फिर से रिपीट कीजिए, आपकी आवाज अटक रही थी। जी अब आवाज आ रही है मेरी? जी अब बेहतर आ रही है, बोलिए। जी तो जो ये था ना आयत नंबर 1 की जो डिटेल मैसेज में आई थी कि उतारने की शुरुआत की या लोहे महफूज से इसे बैतुल इज्जत में जो आसमान दुनिया पर है एक ही मर्तबा उतार दिया और वहां से मौके के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारते रहे और हम्म 23 साल में पूरा हो गया। ये थोड़ा सा प्लीज डिटेल में बता दीजिए। कुरान मजीद जो अल्लाह सुब्हान तआला के ने भेजा है दुनिया में, वैसे तो हम सभी को मालूम है कि पार्ट पार्ट्स में आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा जैसे हस्बे जरूरत कहा जाता है जिसे, यानी जरूरत के हिसाब से नाजिल की गई थी। कभी कोई मौके के हिसाब से नाजिल किया गया था, कभी हम लोगों को कुछ दीन सिखाने के लिहाज से नाजिल किया गया। तो अलग अलग टाइम पर थोड़ा थोड़ा नाजिल किया गया। लेकिन आपने सूरा में देखा कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि हमने लैलतुल कद्र में कुरान को नाजिल फरमा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि किस तरह से पूरा कुरान नाजिल हुआ क्या? तो यही दो जो राय उसमें आप देख रही हैं लिखी हुई कि लैलतुल कद्र में जो नाजिल हुआ है वो आसमान के ऊपर आखिरी आसमान पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लाके महफूज जगह पर उसे रख लिया और वहां से फिर थोड़ा थोड़ा भेजा जा रहा था। वो एक तफसीर में बयान किया गया है, ये एक पार्ट कि पूरा एक साथ आखिरी आसमान पर नाजिल कर दिया गया था लैलतुल कद्र में। फिर वहां से जैसी जरूरत पड़ती रही, या फिर दूसरा जो बताया जाता है वो ये कि लैलतुल कद्र में शुरू हुआ था नाजिल होना, जिसके लिए ये ऐसी बात लिखी हुई है कि अ, इसमें नाजिल किया गया। तो यही दोनों बातें जो है वो बैतुल इज्जत इसे कहा जाता है, जो कि आसमान के दुनियावी आसमान के ऊपर की जगह है, वहां पर महफूज कर दिया गया था। उसके बाद उसे इतने 23 साल लगे लगभग दुनिया में पूरा उतरने के लिए। ये बात है। ठीक है या तो उस्ताद। इब्तिदा जो है यानी कुरान नाजिल होने की शुरुआत जो है वो लैलतुल कद्र से हुई है, इसलिए कहा गया है। ये भी सही बात है। और ये भी बात जो है वो हदीसों में आती है कि एक बार में अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरा वहां से यहाँ पर नाजिल कर दिया और उसके बाद थोड़े थोड़े टुकड़े। तो दो बातें आपको यहाँ पे मालूम हुई, दोनों भी सही है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। उस्ताजा, ये जो सही और गलत के क्वेश्चन आंसर में जो पहला था उसमें ये था कि बिल इत्तेफाक ये मक्की है। ये थोड़ा समझ में नहीं आया, हालांकि वो तो बिल मोहम्मद के बाद का है। हाँ नहीं नहीं, ये आप फिर क्रॉस लगाएंगी। बिल इत्तिफाक यानी कि सभी का इत्तिफाक हो इसके ऊपर, कि किसी ने कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं डाला कि मक्की है या मदनी है, जबकि ऐसा नहीं है ना, इख्तिलाफ है इसमें। तो ये क्रॉस अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जज़ाकल्लाह। तुमको जज़ाकुमुल्लाह खैरन। चलिए, हम्म, उस्मा के वालिद के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और घर वालों को सबको सब्र अता करे और जल्द से जल्द मुसलमान होने का एक जो अल्लाह ने हम सबको सब्र दिया हुआ है कि ये ख़त्म होना कुछ नहीं होता है हमारे पास, ख़त्म नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बस एक सिलसिला है, कुछ दिन के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूर किया है। लेकिन अगर मोमिन ईमान वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक साथ फिर वहां पर
جنت میں پھر جمع ہوں گے، اور جہاں کئی ابدی جگہ زندگی ہوگی، ابد یعنی ہمیشہ، ابدی زندگی ہوگی وہ، اور ہمیشہ ہم ساتھ ساتھ ایک دو اپنے پیاروں کے رہیں گے، وہاں کوئی یہ مشکل وقت، ایک دوسرے سے جدا ہونا اور یہ والا پارٹ، تکلیفیں یا اور کوئی بھی گندگی، پسینہ، کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. جو پھل، جو کھانے ہیں وہ اپنے اعلیٰ درجے والے، یہاں تک کہ کسی میں کوئی اس طرح کی گٹھلیاں، بیج، سیڈس، یہ سب کچھ نہیں. اور انسان بھی اسی طرح کے ہوں گے کہ ان میں جو گندگی والی چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہوگی. اور سبحان اللہ، جو بھی اگر پسینہ، ڈکاری، ان سب کی بھی باتیں اگر آتی تو وہ اتنی خوبصورت خوشبو ہوگی کہ اگر دنیا میں اتار دی جائے تو آدھی دنیا مدہوش ہو کے بے ہوش ہو جاتی. اتنی خوبصورت وہ چیزیں ہیں وہاں پر. تو ان کی قدر ہمیں کرنی ہے. یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ہم جیسے ناچیز بندوں کے لیے تیار کر رکھی. تو ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر دنیا میں ہم بڑی سے بڑی چیز بھی چھوڑے نا تو یہ بہت چھوٹی ہوگی. لیکن شیطان ہمیں یہ کرنے نہیں دیتا، اور کبھی کسی چیز سے ناراض، کبھی کسی چیز پہ اداس، کبھی کسی چیز کے لیے کوششیں، یہی ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے. اور اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کر کے دین کے حساب سے چلنے میں آپ دیکھیں کہ تو دین اور دنیا الگ الگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کلچر ہمارا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ سب جو دوسرے ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، وہ سب بہت زیادہ اپنے طریقوں پر چل رہے ہیں، دین کے طریقے سے نکلے ہوئے ہیں. تو جس وجہ سے ہمیں دین کے طریقے پر چلنے پہ مشکل آ رہی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ اگر آپ یہ چیز بتائیں کہ نہیں یہ دین میں ہے، انشاءاللہ اس طرح سے کریں گے تو شروعات میں چاہے اچھی چیز ہو چاہے بری چیز ہو، ہر چیز چینج جو ہے وہ تکلیف لاتا ہے. اچھا چینج بھی ہونا وہ بھی تکلیف لاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں عادت ہو گئی تھی کہ روز یہاں سے اٹھاتے تھے اور وہاں جا کے پانی بھر کے پھر سے سر پہ رکھ کے لاتے تھے، تو وہ ایک طریقہ تھا. اب وہ ان کو تھوڑے بٹنس لگ گئے ہیں اور تھوڑا ایسے کرنا وہ مشکل لگ رہا ہے، کہاں سے آئے گا اب یہ تو تھوڑے دنوں میں ایسا ہو جا رہا ہے ویسا. تو آسان چیز بھی ہے تو کہتے اس سے اچھا تو پہلے تھا بھائی، ہم اٹھا کے لے آتے تھے، ہو جاتا تھا کام. اب تو پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے ویسا. چاہے جیسا بھی چینج ہو تو وہ بندہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ٹائم لیتا ہے. اللہ توفیق دے کہ ہمارے سارے چینجز دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں. اور جب بندہ اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے تو بے شک وہ بندوں کا بھی حق جو ہے وہ اس کا بھی خیال رکھتا ہے، اور پڑوسیوں کا بھی خیال. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اتنے ہی سے دنوں میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. پھر کیا بتا دیا کہ یتیموں کا خیال نہیں رکھ رہا، کھانا نہیں کھلا رہا، نماز اس کی عجیب سی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے کھڑے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اندر ہم سب بھی. اللہ توفیق دے، سوائے جن کو اللہ نے بچا رکھا ہے. باقی کبھی نہ کبھی آپ دیکھیں تو ہاں، جانے یا انجانے چیزیں یہ ہم سے ہو ہی جا رہی ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ اتنے بڑے بڑے الفاظ کے اسی وجہ سے کہ جب کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہوتا ہے تو انسان خود جو مرضی ہے کر رہا ہوتا ہے. یہی کانسیپٹ اگر ہم دنیا میں بنا لیں کہ یتیم ہے تو وہ کون پوچھنے آ رہا ہے، اس کا تو باپ مر چکا، پھر چلے اتنے بڑے اگر ہم لوگ کے ابھی نہیں ہے کہ بھئی اتنا بڑا گناہ نہیں، تو چھوٹے تو کر رہے ہیں، اس سے چھوٹے تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ کون پوچھے گا کہ ہم سے، ان کا تو روک لے. غیبت کر رہے ہیں، غیبت بھی بہت بڑا جو ہے وہ ایک انسان کے سامنے والے انسان کے لیے اسی لیے تو اس کو اس طرح کا رکھا ہے کہ جس کی غیبت کریں گے اس کے جو ہے اس کے پاس ہماری نیکیاں چلی جائیں گی، اس کے گناہ ہمارے پاس آ جائیں گے. کیونکہ ڈیلنگ ہم نے اس کے ساتھ کی ہے کہ ہم نے اس کی عزت کو کسی اور کے سامنے جو ہے وہ خراب کیا ہے. تو جب بندوں کا معاملہ آنا شروع ہو جاتا ہے تب اور زیادہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم، معاف کرنے والے، لیکن بندے کی اس دن تو حالت ایسی ہوگی کہ وہ ایک ٹوٹی ہوئی نیکی بھی اگر کہیں اس کو ملنے والی ہو کہ بھائی چھوٹی سی ہے یہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑے گا. جب معاملہ اس طرح کا ہو چکا ہو کہ میری بیوی ڈال دو، میرے بچے ڈال دو، میرے پورا خاندان ڈال دو جہنم میں،
اگر مجھے بچایا جا سکے تو یہ چیزیں میں دیتا ہوں، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو. تو سبحان اللہ، تو وہاں پہ کوئی ایک نیکی چھوڑے گا جہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو ڈالنے تیار ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے فوٹو ویڈیو کچھ نہ کچھ دیکھنے میں کہیں نہ کہیں آئی ہی جا رہی ہیں کہ جس میں غازہ کے لوگ ماشاءاللہ صبر والے بھی ہیں، اور ان کے بیوی بچے اگر جانے والے تو ان کے اندر کیسی تڑپ دکھ رہی ہے. تو یہاں دنیا کی یہ تڑپ کہاں چلی جائے گی وہاں، جب کیسے انسان کہے گا کہ ان کو لے لو، کیونکہ وہ جو چیز ہے وہ بہت بڑی ہے. سامنے جو قیامت، جہنم، یہ چیز بہت بڑی چیز ہے. اتنی بڑی چیز دنیا میں دیکھنے ہی نہیں ملتی ہے کہ انسان کہے کہ بھئی میرے بچے لے لو. جب دیکھنے ملے گی تب کا اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہاں تم ایسے کرو گے. تو ابھی سے ہمیں سدھر جانا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ نیک کاموں کی طرف ہم سب لگے رہیں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ آپ کسی کی غیبت کریں، آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو کہ آپ کو دکھی ہونے کا وقت ملے. آپ جہاں بھی آپ اللہ سے دوستی رکھیں گی، جیسے ہی کوئی تکلیف آئے آپ لوٹ جائیں اپنے دوست کے پاس. اللہ تعالیٰ ولی بنا کے رکھتے ہیں. ولی دوست ہی ہوتا ہے نا، قریب دوست. کون ہے اللہ کے ولی پتہ تک نہیں چلتا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اہل اللہ قرآن والوں کو کہہ چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب جو اہل اللہ ہے اس کو ڈپریشن، اس کو اور تکلیفیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہو اور بھلائی دیکھ کر کے اچھائی کی طرف چلنے والے ہم سب بن سکیں. آمین یا رب. بہت بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، تو مانگیں اللہ سے صبر مانگیں. ان اللہ مع صابرین. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو. صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اتنے دن میں ہی ہم لوگوں نے دیکھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا. تو پھر کیا وہ بے صبرے تھے؟ نہیں، بے صبرے تو نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اچھی اس کے اوپر اخلاق پر بنایا ہوا تھا. پھر بھی اس کے باوجود جو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو رہا تھا اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ صبر جمیل سے کام لیں. تو ہم لوگ تو بس ذرا سا ایک پوائنٹ اپنے آگے پیچھے ہوا نہیں کہ برے الفاظ بھی منہ سے نکلتے لوگوں کے دیکھے ہیں اللہ کے لیے، اور میرے ہی ساتھ ہونا تھا. کچھ نہیں تو کم سے کم غصہ، کچھ نہیں تو چڑ، کچھ تو دکھا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں اپنی صحیح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب. چلیں آ جائیں واٹس ایپ کی طرف. نئی سورہ ہے انشاءاللہ. اچھا جی، پہلے تلاوت ہوگی اور شاید شیئرنگ نہیں لگی ہوئی ہے، دیکھ لیتے ہیں. سورۃ العلق ہے الحمدللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية.
كلا لا تطعه واسجد واقترب. سجدے کی آیت ہے، آپ سب سجدہ کر لیں. سجدے کی آیت جب آئے اور آپ کوئی سبق سنانے والا کام چل رہا ہو یا کئی بار اسے پڑھنے جیسا کچھ سلسلہ ہو، تو اس سیٹنگ میں آپ ایک بار اگر سجدہ کر لیں تو انف ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی بھی اگر ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں، پھر سے اس آیت کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں بار بار سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک دفعہ بھی ہم لوگوں نے سجدہ کر لیا ہے تو کافی ہے. یہ سجدہ سنت ہوتا ہے جو کہ فرض یا واجب والے لیول پر تو نہیں آتا، لیکن ہاں بہت زیادہ اپنی اہمیت رکھتا ہے. اسے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کا کوئی قضا یا ایک ساتھ سارے اکٹھا کر کے پڑھنا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور کسی نے اسے قرآن میں 15 بتایا ہے، کسی نے 14 بتایا ہے. تو آپ کے پاس جہاں پر نشانی اس طرح کی لکھی ہوئی مل جائے تو آپ اسے انشاءاللہ وہاں پر آپ سجدہ کریں گی. اور اس کی دعا ہے الگ سے، امید ہے کہ آپ سبھی کو یاد ہوگی. اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو بتائیں، گروپ پہ انشاءاللہ بھیجی جائے گی. شاہدہ آپ دیکھیں یا صدف کوئی ہیں جو بھی، تو وہ انشاءاللہ گروپ میں یہ دعا بھیجیں گی. اور اس کو میننگ کے ساتھ ہم لوگوں نے یاد کیا ہوا تھا تجوید والے لیول 2 کورس میں، ہم لوگ نے اس کو یاد کروایا ہے. اس میں پوائنٹ تھا، تو آپ سب بھی اسے یاد کریں جن کی باقی رہ گئی ہے. اور بہترین دعا ہے سجدہ وجہی للذی خلق، سجدہ کیا وجہی، وجہی یعنی میرے چہرے نے، اس میں جو یا لگا ہوا ہے وہ میرے کے لیے لگا ہوا ہے، میرے چہرے نے سجدہ کیا للذی اس کے لیے جس نے خلق اس کو پیدا کیا، خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یعنی کہ جس نے اس چہرے کو پیدا کیا اور اس چہرے پہ آنکھیں بنائیں، سوراخ بنائیں آنکھ کے کان کے، یعنی کہ سننے کی طاقت ڈالی. کوئی انسان اگر اللہ کے سوا یہ قدرت کوئی رکھ سکتا ہے کیا کہ اتنے خوبصورت آپ دیکھیں سننے کا سسٹم جو ہے اللہ نے اتنا اچھا بنا رکھا اور اتنا چھوٹا. اور اسی طرح آنکھ دیکھنے کا سسٹم اگر آپ دیکھیں، اگر آنکھ جیسا جو لینس اس میں فٹ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس جیسا کیمرہ بنانے کی کوشش کی جائے تو سبحان اللہ بہت ہی زیادہ محنت اور مشکل ہے بنانا کہ اتنا سارا دیکھ سک پانا. اور وہ چیز اللہ نے کتنی آسانی سے ہمارے چہرے پہ بنا دی کہ نہ اسے، اور ایسا بھی نہیں کہ دیکھیں کہ ایک اور چیز کیسے گیلی رہتی ہے، سوکھ کیوں نہیں جاتی آنکھ، فوراً کیا چیز اللہ نے ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر ایک نرمی. آپ دیکھیں اتنا ہم اسے کھول کے رکھتے ہیں، اتنی سی کنکر مٹی اگر چلی جائے تو ایسا گڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود الحمدللہ اللہ نے اتنی باہر بھی ہم جا رہے ہیں دھول اڑ رہی ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، ساری چیزوں میں آپ جو ہے سے کس نے ایسی طاقت سے اس کو کیا بنا دیا سبحان اللہ، جس سے ہم سب اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اپنے چہرے، یہ چہرہ ہی سب سے عظیم چیز ہوتی ہے ہمارے بدن میں. اگر آپ اس چہرے میں ماتھا اگر کسی کے آگے ٹکا دیا جائے تو وہ ہمارا گریس ہوتا ہے، ہماری شان ہوتی ہے. اگر وہ ہم کسی کے آگے جھکا دیں، اسی لیے تو کسی اور کے آگے پھر جھکنا، یہ صرف لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو کوئی کہ قبر پہ بھی جا کے اگر سجدہ کر لے تو کیا مصیبت ہے، نہیں. تو یہ جو ہے شان، صرف اتنی عزت جو ہے صرف اللہ کی ہو سکتی ہے کہ ہم اتنی اپنی عظیم، اپنی عزت والی چیز اس کے آگے جھکا دیں. تو جھک جھک کے لوگوں کے آگے کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کے، یہ بھی پھر منع ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف شان عظمت جو ہے وہ اللہ کی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا. تو جس نے چہرے پر ایسی آنکھ کان یہ سب بنا دیے، اور سب سے بہترین احسن خالقین، سب سے بہترین خلقت کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس کو ریٹرن میں آئے گا میننگ کے ساتھ. میننگ بھی یاد کیجیے گا اور دعا بھی یاد کیجیے گا. تو سجدے کی جب دعا آتی جگہ آئے گی
تو وہاں پہ آپ اللہ اکبر کر کے کوئی بھی آپ کو رخ کی ضرورت نہیں ہے کہ سجدہ کعبہ کس طرف ہے قبلہ رخ ہو کے ہی کرنا ہے، یا پھر آپ پورا نماز کا سطر آپ کا جس طرح نماز میں سطر بتایا گیا ہے ویسا سطر ڈھکا ہوا ہو تبھی کرنا ہے، نہیں. یا پھر ایسا سوچیں کہ ہم ابھی باوضو نہیں ہیں تو وضو کے بغیر اگر کرنا ہے تو پھر وہ بھی آپ جو ایسا کچھ نہیں، بغیر وضو بھی کیا جا سکتا ہے، قبلہ رخ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم السلام. ضروری ہے زمین پہ ہی سجدہ کریں یا ٹیبل ہو اسی پہ کرنا ہے سجدہ؟ اس میں اگر آپ اٹھ کے زمین میں کرنے کی کنڈیشن میں ہیں، جس طرح سے آپ نمازہ کرتی ہیں تو کر لیں، لیکن اگر کوئی تکلیف ہے اٹھنے میں یا اس طرح کا اور کوئی ہے کہ بھائی تب آپ وہاں پہ کر لیں، یا کہیں بندھی بھی ہیں، کئی اسکول کا کالج یا بس ایسی جگہ پر ہے کہ بھائی نہیں اٹھ پا رہے ہیں تو آپ کر لیں، ورنہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اٹھ کے آپ اگر اس کنڈیشن میں تو زمین میں جلدی سجدہ کیا جاتا ہے. یا نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سر بند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نارملی آپ جس طرح سے چاہیں بس وہاں پہ کر، جیسے شکرانے کا سجدہ ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شکرانے کا سجدہ بھی آپ سبھی کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. یہی کنڈیشن ہے. شکرانے کی نماز کے بارے میں کہیں پر اتنا حدیث میں کچھ نظر نہیں آتا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ضرور ہے کہ جب وہ شکر ادا کرنا چاہتے تھے تو وہ سجدہ کیا کرتے تھے. تو شکرانے کا سجدہ موجود ہے جو کہ آپ دیکھیں بہت ہی آسان چیز ہے اور اسی وقت ہونی چاہیے. آپ کو خوشی ابھی ملی اور آپ اب کہیں گے میں گھر جاؤں گی پھر جا کے میں وضو کروں گی پھر میں نماز پڑھ کے تب اللہ کا شکر ادا کروں، نہیں. آپ باوضو ہیں، بغیر وضو ہیں، جیسے بھی ہیں وہیں پر آپ سجدہ کر لیں تو اصل خوشی، اصل شکر اسی وقت ادا ہوتا ہے. تو یہ بات بھی آپ دیکھیں نماز قرآن میں بھی اسی طرح سے جہاں پر بھی آیا تو شیطان پھر اتنا زیادہ افسوس کرتا ہے کہ کنارے بیٹھ کے اپنے سر پہ زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بربادی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے، میں نے نہیں کیا. آدم کی اولاد کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور وہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے. تو سجدے کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی ہار بھی ہے شیطان کو جو یاد آتی ہے. تو ان سجدوں کو ایسے ہی فالتو چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ جتنی کوشش ہو، جب آپ سنیں تب بھی کرنا ہے، جب آپ پڑھیں تب بھی کرنا ہے. لیکن اگر ایک سٹنگ میں ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے، حفظ کر رہا ہے کوئی بندہ، آپ حفظ کر رہی ہیں تو اس میں ایک بار پڑھ لینا، ایک بار سجدہ کر لینا کافی ہوگا. چلیں تو یہ سجدہ کیا ہے، اس کی میننگ آپ سمجھیں. میننگ سمجھ کے اللہ نے کہا کہ جیسے کئی جگہ اس طرح کی بات ہو سکتی کہ ایمان والے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. اب ہم لوگ سیدھے بیٹھے ہوئے جھک ہی نہیں رہے جب تک ہم کو معلوم ہی نہ چلے گا کہ لکھا کیا ہے، کرنا کیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کلا نہیں، لا تطیعہ، ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرو، واسجد، سجدے کرو، وقترب، اللہ کے قریب آ جاؤ. تو اب بندہ بیٹھا رہے، پتہ ہی نہیں تھا آج تک کہ کیا کہہ رہے ہیں کیوں. تو جب آپ سنیں اسے کہ کرنے کو کیا کہا جا رہا ہے اور پھر آپ کا دل راضی ہو کہ نہیں میرے رب نے حکم دیا ہے کہ واسجد، سجدے میں گر جاؤ، وہی تو پھر حال ہوگا جو دنیا میں سجدوں میں نہیں گر رہے ہیں. آخرت میں بھی پکارا جائے گا کہ اللہ کی شان کے ساتھ حساب سے جب اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے پھر حکم ہوگا کہ سب سجدوں میں گر جاؤ. تو جو یہاں نہیں جاتے سجدوں میں، خیر یہ وہ سجدہ نماز کا سجدہ اصل فرض سجدوں کی بات ہے. لیکن اگر انسان کے اندر یہ چیز ہو کہ وہ اللہ کے آگے جھکتا رہتا ہے تو وہ آخرت میں بھی جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جھک ہی جائے گا، تو سجدے میں چلا ہی جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جب کہا جائے گا وہاں سجدے میں گر جاؤ تو اللہ کرے کہ ہم سب خوب تیزی سے فوراً اللہ کے آگے جھک جائیں اور سجدے میں چلے جائیں. آمین یا رب. کیونکہ یہ سزا ہوگی وہاں جو یہاں سجدوں کی اہمیت نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ یہاں سجدے جاتے ہو لیکن ان کو یہ سب معلوم نہیں ہو کیوں جا رہے ہیں کیا ہے، بس روایتی طور پہ ہو کہ بھائی ٹریڈیشن ہے، ماں کو پڑھتے دیکھا تھا ہمارے گھر میں نماز پڑھتے اس لیے میں پڑھتی ہوں. اگر یہ طریقہ ہے تو ایسی نمازیں تو ہم سب کو معلوم ہے لپیٹ کے واپس منہ پہ مار دی جاتی. نہیں چاہیے اللہ کو ایسی ٹوٹی پھوٹی عبادت، ان کی شان کے لائق نہیں ہے. ان کی شان کے لائق ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن کم سے کم دل میں حرکت تو آئے. اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کہ ہر بار جو ہے یہ حرکت لانا دل میں مشکل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن
ناممکن تو نہیں ہو رہا ہوتا نا. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب اچھے سے ان سب چیزوں کو ادا کریں, اللہ کی شان کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دینے والے ہیں تو پکڑ بھی ان کی بہت مضبوط ہے, تو اسی طرح سے ہم سب چلیں. ورڈ ٹو ورڈ لینا ہے, چلیں انشاءاللہ. بس آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ ہے, اور اس کا سب سے پہلا ورڈ ہے اقرا, جو کہ ہم لوگوں نے ادھر سے گھما کے دنیا کے کاموں میں اقرا لے کے آ گئے. اقرا مانے پڑھو, اللہ کا حکم آیا پڑھو. تو جو یہ پڑھنے کا حکم آیا اس کو ہم لوگوں نے دنیا کی تعلیم کے لیے کمپلسری کر رکھا ہے. آج بھی بچوں کو جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی ایک پتہ نہیں کون بتا رہے تھے کہ بڑی عمر کے ان کی دادا دادی کا ایسا کا کسی کا وہ قصہ بتا رہی تھی. تو سبحان اللہ کہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے اور کچھ 1-2 سال 3 سال کا شاید نہیں ہوا تھا, اور ان کو فکر ہو رہی تھی کہ بچے کو انگلش گرامر مجھے سکھانی ہے. تو دیکھیں آپ, دنیا کی فکر ہے ان کو, کیونکہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں کہ ابھی سے اگر اس کو نہیں شروع کریں گے تو آگے, اور دنیا کی پڑھائی آپ کہہ لیں 80% اس سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اتنا وقت مانگتی ہے, اتنا محنتیں مانگتی ہیں. اگر 20% اس کا ہم لوگ جتنا کر رہے ہوتے نا, ہم لوگ اس دنیا کی پڑھائی اگر کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ بھائی انگلش اسپیکنگ کورس جوائن کیا ہے, کمپیوٹر کورس جوائن کیا ہے, تو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو آپ ایک دم ایزی سمجھ لیں, ڈیلی کا 2 گھنٹہ 4 دن جا رہے ہیں, منیمم 4 دن تو جا ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں مدرسوں کی پڑھائی یا دین کی پڑھائی شروع کرتے ہیں, 1 گھنٹہ ہو وہ بھی ہفتے میں 1 بار ہو, وہ بھی ایبسنٹ ہو جائیں گے, وہ بھی ایسا لگتا ہے ارے پھر سے منڈے آ رہا ہے, پھر سے کلاس آ گیا, میں نے پچھلا ابھی تک نہیں کرا. ڈیلی سوچتے رہیں گے کہ آج ہوم ورک کر لیں گے, کل ہوم ورک کر لیں گے, آج یاد کر لوں گی, کل یاد کر لوں گی. اس کو تو ہم لوگ اسکول پڑھے ہوئے ہیں, کوئی نہیں بھی پڑھا ہے ہم میں سے اگر, تو وہ جانتا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے بچے جاتے ہیں اسکول, کیسے جاتے تھے, کتنا وقت دیتے تھے, کہاں ہوم ورک کرتے ہیں, کیسی کتابیں چاہیے رہتی ہیں. آئے دن روز ویکلی پین ختم ہو جا رہے, اتنا کیا لکھ رہے ہو بچوں, کیا کیا پین, آپ کو تو ابھی لا کے دیا تھا, ختم ہو نہیں, اتنی جلدی نہیں ختم ہوتا پین, نہیں مما ختم ہو گیا, کیوں, بہت لکھ رہا ہوں میں. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے, اگر اس کا 20% بھی ہم لوگ ادھر دے دینا تو اتنا ماشاءاللہ آ جائے کہ آپ کا دنیا کا طریقہ جو ہے وہ سدھر جائے, اتنا آ جائے واقعی لگن کے ساتھ اگر جتنا دے رہے. چلیں آج سے ہم اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں, کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اسکولوں میں پڑھا تھا. اگر اس لیول پہ آدھا بھی اگر کرے نا, تو آپ دیکھیں کہ اتنا ٹائم ابھی پھر باقی رہے گا کہ میں نے تو یہ بھی ہوم ورک کر لیا, میں نے یہ بھی پڑھ لیا, اب میں کیا کروں. لیکن ہم لوگ اب وہ طبیعتیں خراب ہیں, تو اب وہ شادیاں پڑ رہی ہیں, تو اب یہ پڑ رہا ہے, وہ ان ساری الجھنوں میں الگ پھنسے ہیں, اور پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ایمان کی کمی, وقت کی برکت کی کمی, یہ سارے ابھی تک پوائنٹ ہیں, باقی ہیں ہمارے اندر. ورنہ جب برکت آ جاتی ہے تو واقعی ایسے واقعات ہیں کہ آپ سرچ کر کے دیکھیں نا کہ کہاں سے کب کی انہوں نے کیا. جیسے اربعین نووی جنہوں نے کتاب لکھی, امام نووی جو انہوں نے اپنی عمر سے زیادہ کتابیں, تو کیا ایک دن میں 2 کتابیں لکھ دیتے تھے, کیسے ہوتا تھا, کیا کرتے تھے, اور خوب بہت عبادت گزار, بہت اچھے اسٹوڈنٹ بھی تھے. تو کب پڑھتے تھے, کب لکھتے تھے, کب اپنا یہ کام, تو سبحان اللہ, اللہ نے برکت دی تھی کہ ہم اس کو پھر اگر آپ سیٹ کر کے دیکھنا چاہیں کہ کب کرتے تھے, تو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ کب کرتے تھے. مانگے اللہ سے, اور بہت اچھا کام شروع کرنا ہے. یہ پہلا ورڈ جو ہے ہم سب کو, اسی لیے ہم ہمیشہ اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ پہلا ورڈ ایسا ہے کہ یہ اس کے اوپر سب سے پہلا عمل. تو آپ دیکھیں شان نزول کے لحاظ سے, نازل ہونے کے لحاظ سے جو چیزیں بتائیں, ایک ایک سٹیپ میں آپ کو عمل جو مل رہے ہوتے ہیں کہ اب ایسا ہو گیا ہے, اس کے بعد کیا نازل ہوا, اب ایسا بننا ہے, اس کے بعد کیا نازل ہوا, اب ایسا بننا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک بار میں پورا قرآن دے دیتے, پھر بندہ عمل کرتا رہتا. آپ دیکھیں نازل ہونے کے لحاظ سے یہ بھی ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کا, کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں انسان کے پاس آتی گئیں اور وہ اس کو فالو کرتا گیا, اور پتہ چلتا گیا کہ بھئی ہاں, ورنہ ایک دم سے کہتے پردہ ایسا نہیں رہنا ہے, اب تو شراب بھی نہیں پینی ہے, کیونکہ
عرب میں تو یہ بہت عام تھا. جب یہ حکم آیا کہ شراب نہیں پینی ہے، الکوہل حرام ہے، تو جو بہانہ شروع کیا گیا ہے اتنا تھا لوگوں پاس کہ مدینہ وغیرہ کی شہر میں کہا جاتا ہے کہ جیسے سڑکوں پہ ندیاں چالو ہو گئی ہوں، اتنی زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ پھینکی ہے اٹھا کے کہ یہ اب حرام ہے ہمارے لیے. تو اتنا زیادہ وہ چیزیں تھی. تو ساری چیزیں ایک ساتھ آنا ہو سکتا ہے کہ بہت ہی ان کو مشکل پڑتا ہے کہ جیسا ماحول اس وقت کا ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی سبحان اللہ ہم لوگ کہتے ہیں اچھا ایسا کرنا ہے، ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھیں گے کب سے کرنا ہے. پردے کا حکم آیا، جہاں پہ تھی صحابہ جہاں تھی یہ کہتی ہیں بھائی گھر پہنچ جائیں گے تب سے، اب گھر تو پہنچ جائیں تب تو پردہ تو اٹھا لیں، کوئی چیز چادر لے لیں گے تب تو پردہ کریں گے. جہاں تھی وہیں بیٹھ گئی کہ نہیں اللہ کا حکم آ گیا پردہ کرنا ہے. کوئی گھر جاؤ، مجھے ایک چادر میں دو دو عورتیں لپٹ کے جا رہی ہیں کہ بھئی اب نہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب کھلے عام نہیں جا سکتے. اب یہ نہیں، ہم لوگ دیکھیں یہ سنتے ہیں ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے. ہاں صحیح تو کہہ رہی ہیں، اللہ توفیق دے گا تو کریں گے. کیسے اللہ توفیق دیں گے؟ اللہ نے توفیق دے تو دی کہ آپ کو بتا دیا ایسے رہنا ہے، آپ کے پاس چادریں پردے بھی موجود ہیں. ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا، جبکہ صحابہ پاس تو ایسا تھا کہ وہی وہ بچھاتی تھی، وہی اوڑھتی تھی، وہی ایک ہوتی تھی، پھر بھی ان کے پاس کوئی بہانے نہیں تھے کہ ہمیں پردہ نہیں کر سکتی. بیمار وہ لوگ نہیں ہوتے تھے ہم لوگ کے بیمار ہیں، سانس نہیں آتی پردہ نہیں کر سکتے، چل نہیں سکتے تو پردہ نہیں کر سکتے. بہت بہت سارے بہانے ہوتے ہیں ایک عمل کو چھوڑنے کے. اللہ کرے کہ ہمارے پاس بہت سارے بہانے آ جائیں ایک ایک عمل کو کرنے کے. تو ہمیشہ وہی دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کرنے والے بنے. چلیں تو پہلا ورڈ لکھیں، پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حکم آیا اور جو ہم سب کے لیے سب سے پہلی وہی، وہ سبھی کے لیے پڑھنے کا حکم آیا ہے. اس کو لکھیں کہیں پر، عمل میں لکھیں کہ پڑھائیاں کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سنو نہیں کہا، پڑھو کہا ہے. درس سننے کا حکم نہیں آیا ہے، پڑھائی لکھائی کرنے کا حکم آیا ہے. تو الحمدللہ اللہ نے بہت سارے لوگ راضی نہیں ہوتے تو وہ لوگ سننے والا پارٹ بھی رکھتے ہیں کہ بھئی صرف میں سنوں گی. تو پڑھائی لکھائی کر لیں اور جو سننے والی ہیں ان کو آپ الگ سے صرف سنتی رہیں. تو آپ دیکھیں بہت اچھا علم ادھر سے بھی آگے. لیکن پڑھنے لکھنے بعد اگر آپ صرف سننے والی بنیں گی تو نہ آپ کو اس لیکچر میں سے کچھ نوٹس نکالنے آئیں گے، نہ ہی کچھ اور آپ کو اچھے سے عمل کی توفیق مل پائے گی. بہت سارے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ دین سے دور نہیں تھے، بہت درس سنتے تھے، بہت لیکچر سنتے تھے، ہاں مدرسے نہیں پراپر جوائن کیے ہوئے تھے، لیکن جب سے یہ کورس لکھ کے پڑھنے والا جوائن کیا ہے تو زمین آسمان کا فرق ہے. عمل میں بھی فرق آتا ہے اور سمجھنے اور لکھنے پڑھنے سے اس میں بھی فرق آتا ہے. تو اللہ توفیق دے ہم سب کو، آمین یا رب. تو سب سے پہلا پارٹ جو ہے اقرا، اس کے اوپر آپ حصول علم میں کچھ لکھیں کہ ہمیں بھی پڑھائیاں کرنی ہے. سب سے پہلا ہی حکم اللہ کا آیا پڑھو. تو پڑھنا ہے، صرف سننا نہیں ہے. آپ کے اس عمر میں اتنے بڑے ہو، ہاں اللہ تعالیٰ قادر ہیں. ہم تو شروع سے ہی پیدا ایسے ہوئے تھے کہ ماں باپ نے اتنے سالوں سنبھالا ہے تب جا کے اپنے اوپر آئے ہیں، اور آگے بھی ہم ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں کہ اب کوئی اٹھا کے بیٹھا دے اور کمر میں درد ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے وہ. تو اپنے پاس تو کوئی طاقت قوت نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں. اور بیچ میں ذرا طاقت آئی بھی تھی جوانی میں تو آپے سے باہر تھے کہ بھئی ہمیں پارٹیز کرنی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں اس سے آگے نکل جانا ہے. تو یہ ہے انسان کی حالت. تو پڑھائی کرنے کا حکم آیا اللہ کی طرف سے، تو ہم انشاءاللہ ہر فیلڈ میں پڑھیں گے ہی. حدیث ہو، توحید ہو، عقیدہ ہو، فقہ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں ہم لیکچر سننے کی بجائے پڑھائیاں آپ کریں گے انشاءاللہ. دین کی پڑھائی سب سے مین جو ہے. اپنے لیے بھی ٹارگیٹ رکھیے کہ اللہ کا حکم آیا ہے مجھے یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے بھی رکھیے. جبکہ بچے تو ہمارے فتنے میں، بہت بڑے فتنے میں ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس، وہ کب پڑھیں. تو آدھا گھنٹہ آپ ڈیلی کا اگر بنائیں تو انشاءاللہ انف ہوتا ہے. اذانیں ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقرا، پڑھو. اور بی اسم، بی مانے ود. اوپر آپ نے دیکھا بسم اللہ میں الف جو ہے وہ بالکل ہٹا دی جاتی ہے، جبکہ اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے بی اسم اللہ. یہاں لکھا ہے بی اسم ربی، ربی اللہ کے لیے آیا ہوا ہے. تو
بی جو ہے وہ حرف ہے، حرف جر اگر کسی اسم کے ساتھ لگ جائے، کسی ناؤن کے ساتھ، تو پھر وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے آگے والے کو، یعنی زیر کے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو بی اسمی ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، بسم اللہ میں سے ہمیشہ یہ جو ہے وہ اسکپ کر دی گئی ہے، اور لکھنے کے لیے وہاں پر باقی یہ جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزۃ الوصل جب آئی بھی ہوتی ہے تو لکھی بھی ہوتی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ اسے ہم الف یہ والی بیچ میں اگر آ جائے تو پیچھے والے ورڈ کے ساتھ ہم اس کو ملا کے ڈراپ کرتے، چھوڑتے ہوئے چلتے ہیں، حذف ہو جاتی ہے، چھوڑتے ہوئے چلتے اسے۔ تو بسم اسم مانے نام ہوتا ہے، اسم اردو میں بھی کبھی آپ نے سنا ہو اسم گرامی، اسم جو لکھتے ہیں اس کے معنی نام ہوتا ہے، اور اسم مانے ناؤن بھی ہوتا ہے عربی میں۔ تو کسی بھی ناؤن کو، جیسے انگلش میں ہم لوگ ناؤن لکھتے ہیں، وہاں پہ اسم لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مقصد ہے نام، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، بی مانے ساتھ، اسم مانے نام، ربی کا آپ کے رب، الذی، الذین پلورل کے لیے ہوتا ہے، اور الذی ایک سنگلر کی اگر بات ہو رہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بات چل رہی ہے کہ اس کے نام سے پڑھو جس نے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، پوری آیت کیا لکھیں گی؟ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے آپ کے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، وہ جس نے پیدا کیا تمام چیزوں کو۔ اردو والا آسان سیدھا لکھا ہوتا ہے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہم سبھی کو معلوم، غار ہرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور سب سے پہلی وحی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کیا ہے، کیسے ہونا ہے، بس ان کو اکیلا پن اچھا لگنے لگا تھا، تو وہ کئی کئی دن جا کے غار ہرا میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انہی دنوں میں پھر یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوئی تھی، اور 5 آیات جو ہے وہ شروع کی پہلی بار میں نازل ہوئی تھی۔ آپ سبھی کو طویل حدیث جو ہے وہ معلوم ہوگی کہ جبریل علیہ السلام آئے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی پہلی آیت پڑھی، کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو تو پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو اس کے گلے لگا لیا، اور پھر کہا کہ پڑھو، اب پڑھو۔ ایسے ہی سلسلہ 3 بار ہوا تھا، کہ بار بار وہ کہتے تھے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور جب جبریل علیہ السلام نے تیسری بار ان کو گلے لگا کے چھوڑا واپس، تب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، تو وہی جو ہے وہ ان تک پہنچ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کس کے وہ گلے لگا لیتے تھے ان کو، اور پھر جب چھوڑے تو اتنے کس کے آخر میں انہوں نے گلے لگائے کہ ان کو تکلیف، کیونکہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ وہی آنے کا سلسلہ ایک ایزی آرام دہ چیز نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت تکلیف ہوتی تھی، لاسٹ والے میں ان کو کافی تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر جب انہوں نے چھوڑا اور پھر کہا کہ پڑھو، آپ نے کہا میں آخری والے میں انہوں نے پھر جو یہ تھا یہ طویل حدیث ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے کیا یہ والی حدیث فوائد میں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پڑھنے کے لیے آخر میں پھر جبریل علیہ السلام نے یہ پوری 5 آیتیں پڑھی اور کہا، اور یہ آیتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے واپس ہوئے، اور آپ کا دل جو تھا بہت زیادہ اس واقعے سے کانپنے جیسا لگنے ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے بہت کہ کیا ہوا۔ ایک تو جبریل علیہ السلام ایسے ہی ہوا میں سامنے سے چلے آ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کے وہ پریشان ہوئے،
اس کے بعد میں پھر یہ جو معاملہ ہوا کہ اتنی کس کس سے گلے لگا کے ان کو اتنی بار کہا گیا کہ نہیں پڑھو پڑھو، اور پھر آخر میں انہوں نے 5 آیتیں یہ پڑھی جبریل علیہ السلام نے، اور پھر جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ان کے ساتھ ہویا کرتے تھے اسے، تو وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے بہت سونا ہے، لیٹنا ہے، چادر اڑا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو پھر ان کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی، اور پھر جب ان کا تھوڑا ڈر کم ہوتا رہا تو پھر پورا قصہ انہوں نے ان کو بتایا کہ ایسی سی بات ہوئی، اور پھر اس طرح سے کوئی آیا تھا اور مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کبھی بھی ضائع یا رسوا نہیں کر سکتے، آپ سب کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ اچھے سے بولتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، اور دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، فقیروں محتاجوں کے لیے ہمیشہ آپ جو ہے وہ آگے آگے رہیں۔ تو اتنی زیادہ یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، جو کہ ورقہ بن نوفل تھے، ان کے پاس لے کر گئیں اور ان کے سامنے ساری حالات رکھے کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساری باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی لے کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو وہ پہچان گئے کہ ان کے اوپر بھی وحی آ رہی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورقہ بن نوفل پہچان گئے کہ ان کے اوپر وحی آنا شروع ہوئی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا تھا، کیا تھا، ان کو معلومات تھی۔ تو سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جس وقت آپ کے ہی قوم والے آپ کو اپنی گھر سے نکال دیں گے، تو جو مکہ سے نکالے گئے وہ والی بات وہ کہہ رہے تھے۔ تو وہ بہت حیران ہو کے بولے کہ میں جن کی ابھی مدد کیا کرتا ہوں سب میرے اتنے زیادہ وہ بنے رہتے ہیں کہ ہاں بہت مانتے ہیں مجھے، وہ لوگ مجھے میرے ہی قوم والے میرے ہی گھر والے ایسا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، وہ کہتے کاش میں زندہ رہتا اس وقت تک تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ ایسے انہوں نے پورا، یہ بڑی حدیث تھی۔ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا کچھ دن کے بعد، تو اور پھر ایسا بھی ہوا کہ وہی بھی آنا کچھ دن کے بعد جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، کافی بیچ میں گیپ آ گیا تھا۔ تو آگے کا پھر کون سی آیت نازل ہوئی وہ انشاءاللہ ہم لوگ جیسے جیسے پہنچتے جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا اس کا پہلا وہی کی بڑی حدیث آنے کا۔ چلیں ورڈ ٹو ورڈ میں آگے بڑھتے ہیں۔ پڑھیں رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان، پیدا کیا، الانسان انسان، من سے، علق، جمے ہوئے خون کو علق کہتے ہیں، جمے ہوئے ایک جمے ہوئے خون سے، کیونکہ جو شروعات ہوتی ہے انسان بننے کی تو ہم سبھی کو معلوم ہے کہ بہت امیزنگ، ایک بہت ہی اس کی اگر فوٹوز پکچرز دیکھتے ملے کہیں تو سائنس وغیرہ میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا چیز ہوتی ہے، اور اب تو کتنا زیادہ کلیئر پورا ویڈیوز سے اور کہے سے بنا کر بتایا جاتا ہے کہ ایسے ایسے انسان جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہی سارے حصے جو ہیں، پیریڈ جو ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو بتا دیے کہ اتنے دن ایسا رہتا ہے، پھر اتنے دن ایسا رہتا ہے، یہاں پر ایک جمے ہوئے خون کی صرف بات کی گئی ہے کہ سب سے پہلے جو انسان ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک صرف جمع ہوا خون ٹائپ شروعات جو ہوتی ہے اس کی، اس سے بننا شروع ہوتا ہے، جسے علق کہا گیا، علقہ جسے کہتے ہیں۔ کہیں تا مربوطہ کے ساتھ بھی آپ حدیثوں میں دیکھیں گی، اور یہاں پہ علق لکھا ہوا ہے، جمے ہوئے خون سے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خون کا لوتھڑا بھی جمے ہوئے خون کو ہی کہا جاتا ہے۔ اقرا، پڑھو، پھر سے پڑھو آگیا، دیکھیں 2 بار اتنی دیر میں آ چکا۔ بسمی، اپنے رب، نام کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کے، الذی، نہیں یہ ہو چکا ہے، یہاں پر ہم لوگ
आयत नंबर 3, इक़रा व रब्बुकल अकरम। इक़रा पढ़ो, व और रब्बुका तुम्हारा रब जो है, तुम्हारा रब लिखे, रब्बुका तुम्हारा रब, अकरम अल अकरम, अकरम सबसे ज्यादा करम फरमाने वाले, क्योंकि हमको सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है अगर इस तरह से लिखा हुआ हो। कबीर माने बड़ा, लेकिन अकबर माने सबसे बड़ा, अल्लाहु अकबर। सगीर माने छोटा, असगर माने सबसे छोटा। इसी तरह करम और अकरम सबसे ज्यादा करम करने वाले। तो सबसे ज्यादा करम करने वाले अपने रब पढ़ो, और तुम्हारा रब जो है वो सबसे ज्यादा करम करने वाला है। ये एक मैसेज मिला कि रब्बुकल अकरम, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा करम करने वाले हैं। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तो पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है। तो ये अल्लाह का करम आप हमेशा याद रखिएगा, इसको अच्छे से रखिए। हमें क्या हुक्म मिल रहा है? पढ़ते रहो। अब हमें रिजल्ट्स नहीं निकालने हैं, हमें अपनी तरफ से नहीं कहना है कि पढ़ तो रहे हैं, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ, वो क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ऐसे करने क्यों नहीं आ रहा है, दूसरा करे ले रहा, तीसरा भी करे ले रहा। आप आपको हुक्म आया है पढ़ते रहो, इसका बस आप अपने सिंसियर होके, यानी कि बस ऐसे ही कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश करती रहिए, अच्छी वाली मेहनतें करती रहिए, और हारना नहीं है। बाकी कर्म करने वाले अल्लाह सुब्हानहू ताला है। हो सकता है अल्लाह ताला 1 साल 2 साल तक चेक करते रहे। बताया था हमने कि सिर्फ दौद लेटर जो है, दौद सौद के बाद वाला दौद, उसको सीखने के लिए एक अरब लेडी 5 साल मक्का जाके डेली, डेली नहीं क्या, कंटिन्यू, मतलब जब भी उनको मौका मिलता था कंटिन्यू उन्होंने 5 साल हरम जाके दुआ मांगी कि यार अब मुझे ये लेटर कहना नहीं आ रहा, मुझे सिखा दीजिए। 5 साल का सबर उन्होंने किया। और हम लोग एक कोर्स 6 महीने का 2 महीने का कोर्स करते हैं और कहते हैं बेकार है, सीख ही नहीं पाए, कुछ आया ही नहीं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, मुझे पढ़ना ही नहीं आया, मेरी जबान पे ही नहीं चढ़ा। और कुछ का कुछ लगा के हम लोग के पास ये सबर है ही नहीं कि एक लेटर सीखने के लिए 5 साल लगा दे, वो भी अल्लाह के इतने बड़े दरबार, हरम जाके रोज वो कंटिन्यू उन्होंने दुआएं मांगी कि यार अब मुझे सिखा दीजिए। हम कितनी दुआ मांगते हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना रोए हैं कि यार अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे करा दीजिए। हमसे नहीं हो रहा होता है, हम क्या करते हैं, ये वर्कशीट बन की फट से उठ गए, नहीं हो रहा, टीचर को बोलेंगे मुझसे नहीं करा जा रहा, बच्चे छोटे हैं। जो कपड़े लगे कम्बा जब लगाओ थोड़ा सा पानी चलता तो पक्षी चलता पानी, तो यही कर चुके हैं। चले, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओके। अल्लज़ी, अब देखिए आपको बताया जा रहा है कि कैसे पढ़ना लिखना है। बिल कलम, कलम के साथ आपको करना ही करना है वर्कशीट्स, इसके बगैर आप अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं कह सकती। आप सुना कह सकती हैं, आप कह सकती हैं मैंने ये सुना है। कोई अगर कहे कि मैं सुनी सुनाई बात, पूरा फिर चाहे जो सा भी हो, वो बात सुनी सुनाई ही होती है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं भाई मैंने तो पढ़ा है, मैं पढ़ा से मतलब ये नहीं होता है कि कहीं लिखा है और आपने टाइटल पढ़ लिया तो आप कहें मैं पढ़ी लिखी हो गई, नहीं। आप उसको भी ये कहेंगे कि मैंने सुना है, या मैंने देखा था, या कहीं लिखा हुआ एक दफा पढ़ लिया था, तो वो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है। तो ये वाला जो पढ़ा लिखा कहा जा रहा है वो कौन सा पढ़ा लिखा कहा जा रहा है, जिसने सीखा हो, समझा हो, नोट्स लिखे हो, उन नोट्स को फिर दोबारा खोल के पढ़ा हो और उन नोट्स के ऊपर एग्जाम दिया हो, उसे पढ़ाई लिखाई कहते हैं, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे से स्कूलों में मालूम है किससे पढ़ाई कहते हैं। दोबारा फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 4 में और डिटेलिंग बता दी कैसे पढ़ना है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, वो जिसने, अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत करम करने वाले हैं। अगर हम लोगों को सब चीजें ऐसे ही पढ़ पढ़ के याद करनी होती तो कितनी मुसीबत आ जाती ना। अभी हमको एक पेज पर ही पूरा अगर लिखा हुआ है, कहा जाए कि भाई इसको याद करना है, कल तक आपको दूसरा पेज दिया जाएगा, तो पूरे आप उस तरह से आधी बातें आप कम कर देंगी, आधी बातें अपनी तरफ से हो सकता है डाल देते हैं हम, आधी इस तरह की चलने लग जाती हैं, तो कुछ ना कुछ मुसीबतें आती हैं और हम लोग उसमें चेंजेस कर देते हैं। तो अगर लिखा हुआ हो
اب آپ سے کہیں کہ کل جو پورا آپ نے پڑھا تھا اب آپ اس کو پڑھ کے سنائیے، آپ اسے پڑھ کے سنا دیں گی، تو یہ پاور ہے قلم کی. تو قلم کو بھی بہت بڑا جو ہے وہ ایک رتبہ دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ایک علم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ ہمیں لکھ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو پریکٹس کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، نوٹس بنانے کے لیے، اچھی کوئی بات آپ کو لگ جائے درس میں سے، آپ کو لگا کہ ہاں مجھے سن کے اس سے فائدہ ہوا، مجھے کسی اور کو بھی بتانا ہے، اس کو شارٹ طریقے سے لکھ لینے کے لیے. یہ ساری چیزیں ہم سب کو معلوم ہے کہ کیسے ہم لوگ لیکچر جب بڑے کلاس میں جا کے لیکچر سن رہے ہوتے تھے، امپورٹنٹ نوٹس بنانا، ٹیچر تو اپنے اسپیڈ سے بولتی جا رہی ہوتی تھی، اور امپورٹنٹ نوٹس بنانا بھی ہم نے سیکھے تھے کہ اس میں سے ہمیں یہ پوائنٹ اچھا لگا ہے تو اس کو کیسے شارٹ کر کے جلدی لکھنا ہے تاکہ ٹیچر کا آگے کا جملہ بھی مس نہ ہو کہ بھائی میں ایک جملہ لکھتی رہ گئی، دوسرا سارے نکل گئے، وہ بھی نہ ہو. تو یہ سب چیزیں الحمدللہ ہم سب کو اچھے سے اسکول میں کالج میں آتی ہیں. آج بھی اگر ہم کوئی لیکچر سن رہے ہو تو آپ اس میں سے شارٹ نوٹ نکالنا چاہیں تو بآسانی نکال لیتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ توفیق دے، پڑھنے لکھنے والے میں سے ہم لوگ سب شامل ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے علامہ ہم کو تعلیم دی، سکھا دیا، بالقلم، قلم کے ساتھ ہم کو سکھایا. اگر اللہ تعالیٰ نے قلم نہ بنایا ہوتا تو کیا بنتا؟ کیسے ہم لوگ یاد رکھتے، کیسے ہم لوگ ایگزام دیتے، اور کیسے ہم، اب تو دیکھیں آپ آوازیں بھی ہم لوگ سیو کر لیتے ہیں، لیکچرز بھی پورے پورے سیو ہو جاتے ہیں، ریکارڈنگ ریپیٹ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، آپ اس کو پوز کر کے پورا لیکچر اگر لکھنا چاہیں پاسبل ہے، پورا لیکچر آپ لکھ لیں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا بھائی ٹیچر بول رہی ہیں کلاس میں، ہم جا کے بیٹھ گئے، جتنا ٹیچر نے بولا بعد میں ہم کہیں وہ والا جملہ چھوٹ گیا، میں یہ کر رہی تھی ذرا سا، کسی فرینڈ سے مانگنا پڑ رہا ہے، یہ ہوتا تھا. لیکن آن لائن والوں کے لیے تو بہت بہت، آپ اپنے فکس ٹائم پر، اپنے کوئی بھی ٹائم پر کہ میں رات کے 12 بجے فری ہوتی ہوں، میں اتنے بجے سنوں گی، سن لیں، ریکارڈنگ آئی ہے آپ کے پاس. کوئی بہانہ اللہ کے آگے اب بچتا ہی نہیں ہے کہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتی تفسیر کی کلاس. وہ ایسے ٹائم پہ پڑتی ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے وہ ہفتے میں 2 ہی بار ہے. اور یہ تو، اور اس سے کتنا ہم کم کریں گے، جو ہم اور کتنے کم لیول پہ ہم پڑھیں گے تو اور کہیں گے کہ اب ہم مسلمان ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. زندگی اسی میں کٹی جا رہی ہے. الحمدللہ کم سے کم چیٹی کی چال سے شروع کیے ہیں، آگے جا کے پھر اس میں اسی میں اسپیڈ 29 آپ دیکھیں لوگوں کا اچھا فاسٹ جا رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ توفیق دیتے ہیں اور مرحلے آسان ہوتے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ابھی ہم لوگ بہت ہی کم اور ضروری بس چیزوں پر ہیں، تو اس کو زیادہ سمجھ کے یا برڈن سمجھ کے نہیں کریں. اللہ توفیق دے بہت اچھے سے کرنے کی. الذی علم بالقلم، دی مانے ساتھ، قلم پین کے ذریعے سے، پین کے ساتھ سکھایا، یعنی پین کے ذریعے سے سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم سکھایا، تعلیم دی، جو بھی آپ کو آسان لگے. الانسان انسان، ماں جو، یا واٹ آپ پڑھے ہوئے ہیں انگلش میں، ما علم جو اس کو نہیں، یا علم جانتا تھا. یا جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگل کے لیے آتا ہے، میل آگے اگر لگا ہو، یا علم ورڈ کے آگے لگا ہو، یا تو وہ سنگل میل کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے آ رہا ہوتا ہے، یا علم کہ وہ جانتا. اب آپ دیکھیں گے کبھی تھا لکھا ہوگا، کبھی ہے لکھا ہوگا، تو یہ تو آپ جب تک ورب نہیں سیکھیں گی، یہ قرآن کے لحاظ سے لکھا ہے کہ جو چیز وہ نہیں جانتا تھا وہ سکھایا. یہ نہیں جانتا ہے ویسے تو ورب میں نکلنا ہے کیونکہ یہ پریزنٹ ٹینس والا لکھا ہوا ہے. علم علم یا اس طرح کا لکھا ہوتا تو وہ پاسٹ میں ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر قرآن کی ایک یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے کہ کبھی پریزنٹ کو پاسٹ میں لکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ شیور ہونے کی وجہ سے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں، کبھی پاسٹ کا ایسے لکھا ہوتا ہے. تو یہ بھی قرآن کی خوبصورتی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو چیزیں وہ نہیں جانتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے کہ صحیح عبادت کر کے آنا اور کچھ نہیں بتاتے، پھر بعد میں ہم لوگ کو اپنی مرضی سے کوئی ایسے کر لیتا، کوئی ویسے کر لیتا، پھر اللہ کے پاس جاتے، اللہ کہتے کہ نہیں یہ تو نہیں صحیح ہوا تمہارا، تب تو ظلم، یا آپ یہ کہیں کہ کچھ بھی تکلیف ہو سکتی تھی. لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے کی طرف سے یہ توفیق، یا آپ یہ کہیں کہ ایک یہ بہترین چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا،
پڑھنا لکھنا اور پھر قلم کے ذریعے سے سکھایا. تو یہ اللہ کی طرف ہمیں بہت زیادہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آج اچھے سے اپنی پڑھائیاں سیو کر سکتے ہیں قلم کے ذریعے سے. تو اس کا فائدہ ہم سبھی کو اٹھانا ہے. جو بھی چھوٹی بڑی چیزوں جیسا کہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہمارا طریقہ بہت زیادہ لکھنے کا رہا ہے شروع سے ہی. کہیں ہم چھوٹے درس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو پین اور وہ اپنا لے کے چلتے تھے، اور ابھی بھی چلتے ہیں کہ کچھ ہمیں لکھنا ہو. اب تو کم ہو گیا سلسلہ، کیونکہ الحمدللہ ٹاپک اگر پتہ چل جاتا ہے تو حدیثیں اس کی ہمیں معلوم والی ہوتی ہیں، کیونکہ کئی دن سے سلسلہ ہے کہ انہی چیزوں میں ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اب حدیثیں بھی یاد ہیں اور یاد کر کے ایگزام بھی دیے ہوئے ہیں. تو وہ اب تھوڑا سا کم لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کئی سارے لیکچر ہم جمع کر کے ابھی بھی رکھے ہوئے موبائل میں سیو کیے رکھے ہیں، سنیں گے اور لکھیں گے جب سنیں گے، کیونکہ ایک چیز ابھی لکھنے پہ چل رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو دوسروں والوں کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب یہ لکھ کے ہو جائے گا تب میں یہ والا لیکچر سنوں گی. الحمدللہ ایک یہ طریقہ اس طرح کا تو اس سے ہم نے شروع میں اپنا طریقہ میں اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی تھی اور سوچا تھا کہ اس کو فیئر کریں گے. لیکن الحمدللہ اس وقت جو لکھا تھا اس کو ہمیں دوبارہ فیئر کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن جو رف میں بھی لکھا تھا اس کئی ساری چیزیں فیئر نہیں کر سکے، لیکن بہت فائدہ ہوا. وہ وہیں رف میں لکھے لکھے الحمدللہ میں یاد ہوئی اور ایک ذہن میں بیٹھنے والی بات آ گئی. اور اب ایسا لگتا ہے کہ اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے دوبارہ لکھیں اور نوٹس اچھے سے بنائیں. اگر اسی وقت موقع مل جاتا تو ہم بنا لیتے، لیکن اتنے سارے کورسز ایک ساتھ تھے کہ رف کی چیزیں رف میں ہی رہ گئی. اور الحمدللہ ایگزام دینے میں تھوڑی سی مشکل ہوئی کہ ادھر سے پڑھ رہے ہیں ادھر سے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھی. اور پھر ایک طریقہ ایسا بنا لیا کہ رف تو رف ہی صحیح اور فیئر نوٹس پہ ہی اسی طرح لکھنا شروع کر دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی لکھیں اس کو آپ فیئر نہیں بھی کر پا رہی ہوں تب بھی آپ اسے وہیں پہ رہنے دیں، وہ فائدہ دے گی انشاءاللہ، ضرور فائدہ دیتی ہے الحمدللہ. اور دماغ میں پھر وہ ذہن پہ دل پہ لکھی والی بات آنے لگ جاتی ہے تھوڑے دنوں میں اگر آپ اسی میں ٹچ رہیں. اللہ توفیق دے کہ ہم سب بہت اچھے سے سیکھ سکیں. آمین. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم سکھایا، الانسان انسان کو، ما لم نہیں جو، یعلم وہ جانتا تھا. تو اس کا جملہ لکھے، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. یعنی انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں سکھائیں جو ہمیں نہیں معلوم تھی. کلا ہرگز نہیں. کلا کے میننگ ہوتے ہیں کہ جیسا پیچھے جو چلا آ رہی ہوتی ہے بات وہ ایسی چیز بالکل نہیں ہے، یا آگے آنے والی بات جو ہے وہ ایسی چیز انسان جو سوچے بیٹھا ہے ایسا نہیں ہے. اس میں آگے کی بات آئی ہوئی ہے. بے شک الانسان انسان لیطغی، طغا ورڈ جو ہے طغیان سے بنا ہوا ہے. اردو میں بھی طغیان مانے ہوتا ہے طغیانی کرنا، یعنی حد سے بڑھنا، سرکش ہو جانا. سرکش بھی اسے ہی کہتے ہیں حد سے بڑھے ہوئے کو. کوئی باؤنڈریز بتائی ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا ہمارے پاس بھی کوئی ایک حدیں ہوتی ہیں کہ بھئی بڑوں سے تمیز سے ایسے بات کرنی ہے، ان کو یہی جواب دینا ہے، ان کے آگے ایسے کرنا ہے. تو اگر انسان اس سے تھوڑا بھی تب بھی ہم کہتے ہیں کہ حد سے آپے سے باہر ہیں، حد سے باہر ہیں، اب تو حد ہو گئی، یہ والی چیزیں جو ہیں. تو یہ وہ کون سی حد ہے، اس کے لیے ورڈ طغا آ رہا ہوتا ہے. پچھلی بار کے کورس میں ہم لوگوں نے دیا تھا کہ آپ لوگ پورے 30 پارے میں سے نکالیں کہ طغیان ورڈ یا طغا کتنی جگہ الگ الگ آ رہا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ لوگ اس کو ڈھونڈ کے رکھیں، جس کے معنی ہوتے ہیں یقیناً تجاوز کرتا ہے، حد سے بڑا ہوتا ہے. حد سے بڑا کرتے ہیں آپ اسے. انسان جو ہے ہرگز نہیں، جبکہ انسان کس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا بھی بتایا وہ بنایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بجائے وہ اپنی حدوں سے پار کر کے حدیں پار کیے ہوئے ہوتا ہے موسٹلی انسان. یہاں پر خاص کے لیے بھی بات ہے اور عام کے لیے بھی جو ہے وہ بات آئی ہوئی ہے. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ کے آپ دیکھیں سچ مچ لکھا ہوا ہے، ہرگز نہیں.
जबकि यहाँ नीचे लिखा हुआ है सचमुच। अन माने की होता है की, इन माने भी की और अन माने भी की मीनिंग में आ रहा होता है। जो हिंदी में की नहीं होता है, यहाँ तक की जैसे जो लिखते हैं हम लोग हिंदी में, वो वाला की इसकी मीनिंग आ रहा होता है। देखिए आप उर्दू में लिखा हुआ है ये की, तो सिर्फ आप इसका की लिखे, फिर अपने जुमले के हिसाब से कभी कुछ लिखा होता है। यहाँ पे ये की लिखा हुआ है, किस हद से बढ़ा हुआ है। ये की वो देखता है, रॉआ अरअयता में जो आपने देखा था, अरअयता ता माने होता है तुम। एंड में अगर इस तरह से आ रहा हो, पास्ट टेंस में एंड में आ रहा होता है, देखा। रआ माने देखना होता है। रुयत अगर आपने वर्ड सुना हो उर्दू का, रुयत माने देखना, तो रआ माने देखना होता है, जिससे वर्ड बना हुआ था अभी आ क्वेश्चन के लिए, उसमें लगा हुआ था अरअयता, क्या तुमने देखा। जो ता लगा हुआ था एंड में, तो रअई वहां पे आया हुआ था, यहाँ पे रआ देखा। ठीक है। हु माने उसको, तो वो उसको देखता है। उसको मतलब है यहाँ पे इंसान अपने आप को देखता है, तो वो देखता है खुद को लिखा हुआ है, जबकि हु लिखा हुआ है उसको देखता है। इंसान इंसान को देखता है, इस तरह से यहाँ पे मीनिंग आ रही है कि हम उसको देखते हैं, थर्ड पर्सन की तरफ इशारा है। लेकिन आप उर्दू में देख रही हैं कि हम लोग उर्दू में इस तरह से नहीं कहते, उर्दू में कहते हैं अपने आप को देखता है ना। अरबी में क्या लिखा हुआ है कि इंसान इंसान को इस नजरिए से देखता है, तो इंसान के लिए थर्ड पर्सन हु आया हुआ है। ठीक है। वो अपने आप को कैसा देखता है, इस्तगना, बेनियाज, इस्तगना देखता है। गनी से वर्ड है ये, ठीक है। गनी देखता है अपने आप को। गनी किसे कहते हैं, अगना वर्ड में आप लोग ने सीखा हुआ था, माँ अगना अनहु मालू। अगना माने फायदा देना। तो जब किसी चीज के पास कोई फायदा निकल के आ रहा हो, तो उस फायदे को हासिल करने वाले को गनी कहते हैं। यानी कि अब इसे किसी के आगे मांगने की जरूरत नहीं है, ये गनी है। अब इसके पास खुद इसका फायदा निकल रहा है, तो वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो जब हम लोग भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में भी होता था कि यार अब मुझे गनी कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना। चार चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। हुदा हिदायत, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल हुदा, वत्तुका तकवा मांगा। बेहतरीन चीजें हैं और बहुत छोटी सी दुआ है। अल्लाह ताला हम सबको याद करने वाला बना दे, जबान पे आ जाए और मीनिंग के साथ मांगे। हिदायत मांगिए, तकवा मांगिए, आफियत मांगे, आफाफ, आफाफा वल गिना, और गनी हो जाए। आपको किसी भी काम के लिए किसी और की जरूरत ना हो सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के आगे आप झुके, अल्लाह ताला आपका काम पूरा करवा दे, वो होता है गनी। यानी कि उसके पास उसका फायदा मौजूद होता है, उसको किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती, उसे कहते हैं गनी। बेनियाज, जिसे किसी की कोई परवाह ना हो, जिसे किसी की कोई जरूरत ना हो। हम लोगों ने सूरतुल इखलास में बेनियाज की मीनिंग भी पढ़ी थी ना। इंसान अपने आप को ऐसा समझने लगता है, जरा उसके पास माल सेहत आए। तो देखें, जब हमारे पास सेहत थी, जवानी का वक्त था, तो क्या हम किसी से कहा करते थे मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। नहीं करती हैं तो ना मिले, नहीं आ रही हैं तो ना सुने, ऐसे वाला हमारा एक तरीका होता था। हम अपने आप को बड़ा समझ रही हैं तो छोड़ देते हैं, इनको अपने ही कर हिसाब से कर, ये एक मतलब होता। लेकिन अगर इंसान को जरूरत हो तो वो झुक झुक के चलता है, भाई मना लेंगे उनको, नाराज हैं, अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, कौन करेगा मेरा ये वो। जब हमारे पास फायदा हमारा नहीं होता है, तब हम जो है वो लोगों के आगे झुकना और उनको नहीं, नाराज नहीं करना, इस तरह। तो इंसान मोस्टली अपने आप को इस्तगना समझ रहा होता है, बेनियाज। तो ये कब होता है, माल आ जाए, बहुत सारी हमारी खुद की इतनी औलादें, हमें क्यों किसी चाचा बाबा से आगे उनके झुकने की जरूरत, हमारे बच्चे हमारा काम कर देंगे। औलादे आ जाए, माल आ जाए, तब भी हमें कि भाई हम क्यों सबसे बना के रखें, क्यों किसी के आगे झुके, हमारे पास खुद है, हमें जरूरत है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग हमसे मांगा करते हैं, हम अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं। ये सारी चीजें जो है, तो इंसानी एक फितरत आ रही होती है। इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह, या तवंगर भी उसी को कहते हैं, बेपरवाह, यानी कि किसी की जरूरत ना हो उसे, ऐसा समझता है अपने आप को। अभी हम लोग देखेंगे तफसीर में कि खास नाम भी हैं
किन के लिए ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही, इन्ना बेशक, इला तरफ, रब्बिका आपके रब की, और रुजआ, रुजआ जो वर्ड है, रुजू, अगर आपने सुना हो वर्ड, रॉ जीम और आइन से बना हुआ ये वर्ड है। उर्दू में भी रुजू को कहते हैं लौटना है। रुजू अल्फाज जो है वो आपने मोस्टली हम लोगों ने खास यही अल्फाज जो है वो रुजू तलाक वाले केसेस में सुना होगा। कहा जाता है कि एक तलाक हो गई थी तो अब रुजू किया जा सकता है। रुजू, रुजू माने लौटना, पलटना, यानी कि भाई हम सेपरेट नहीं होना चाहते, अपने जिंदगी में लौटना है जैसे थे पहले, उसको रुजू कहते हैं। तो असल में रुजू माने होता है बैक। अरबी के मोबाइल, जब आप अरबी लैंग्वेज लगा लेना, जैसे कि हम इंग्लिश लगा के रखते हैं, बैक होता है, जहाँ पे बैक लिखा होता है वहां पे रुजू लिख के आने लग जाता है। तो रुजू के माने ही होता है पलटना, लौटना, वापस आना, बैक, रिटर्न, ये सारी चीजें। तो रुजआ, हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौट कर जाना है। जबकि इंसान कैसा अपने आप को समझ रहा है कि अब उसे किसी, जब जब आप देखें सेहत होती, अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे देखते होंगे हम लोगों को कि जरा सा ताकत क्या दी है। अभी अल्लाह को मालूम होता है कि बचपना अभी गया है। थोड़े ही दिन पहले जो चल नहीं पा रहा था, हाथ पकड़ पकड़ के अल्लाह ने उसे ताकत दी, पैरों में अल्लाह ने सिखाया, आज अल्लाह की नाफरमानी करने खड़ा हुआ है। उसको अल्लाह के आगे झुकने नहीं हो रहा, दीन को नीचे दिखाने पे तुला हुआ है। और ये भी अल्लाह को मालूम है, अभी 4-5 साल गुजरे, बुढ़ापे की तरफ होने लगेगा, फिर वो लकड़ी के सहारे, फिर वो व्हील चेयर पर, इस तरह का होने वाला है। हमको भी मालूम है कि होने वाले, लेकिन बीच में जो थोड़े दिन की एक वो मिलती है, बस आप इससे बाहर, नमाजों की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। और सीखेंगे कब? जब बूढ़े होने लगेंगे तब सीखेंगे, अभी तो बस एंजॉय के दिन है। एंजॉय के बाद बुढ़ापा हर एक को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, उसी में ही बुलाए लिए जा रहे हैं, फिर क्या बनेगा? तो बहुत बड़ा खसारा हो जाएगा अगर ऐसे ही अल्लाह के पास पहुंच गए। तो मौत को हर वक्त याद रख के तैयारी के हिसाब से हम सबको फौरन वो करना है। क्यों? क्योंकि इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। ये जुमले को, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके लिखें कि बस हमें अब लौटना है। अपना अपना बैग चेक करते हैं, आपको देखिए कहीं सफर पे जाना हो, 10 बार आप हैंड बैग चेक करती हैं, वो वाली क्रीम रख ली है, मेरे हाथों में एलर्जी है, वो मुझे लगानी पड़ेगी। और अपना सॉक्स रखा है, मुझे सर्दी लगती है, आप 10 बार देख रही होती हैं कि मोबाइल का चार्जर है, ये है वो है। हम अपने अमालों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि मालूम, जबकि अच्छे से मालूम है कि अभी लौट कर चले जाना, अभी फरिश्ता आ जाए मौत का, तो हम उससे टाइम लेंगे कि भैया अरे रुको जरा सा, पैकिंग रह गई है मेरी, कब्र में तो कोई लाइट्स भी नहीं है, मैं क्या जलाऊंगी, मोबाइल की टॉर्च, या क्या लेके जा रही हूँ? वहां पे अमाल हैं, मोबाइल तो ले लिए जाएंगे। सफेद कपड़ा बांध के भेजा जा रहा है हर एक को, हर एक की हालतें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वापस जा रहा है, तब भी कोई असर, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि रेडी, बैग पैक के साथ रेडी रहना है हम सबको। पूरा लगेज अमालों से भरा होना चाहिए, हैंड कैरी भी आपका अमालों से, नेक अमालों से भरा होना चाहिए कि ये हमारे साथ आएंगे क़याम। सबको ही मालूम है ना, रिश्तेदार, माल, ये सारी चीजें जो है कब्र में रख के वापस आ जाएंगी। तीसरी चीज जो है वो रुक जाएगी हमारे साथ, अमाल। तो जहाँ इतनी थोड़ी सी, कहीं किसी बहन के ही घर जा रहे हो, मालूम है कि बहन का घर, बहन के घर में आपको कोई मना नहीं करती बहन कि मेरा साबुन नहीं यूज करो, मेरे टॉवल, यहाँ तक कि हम तो जाते अपनी बहन के घर, कपड़े भी नहीं लेके जाते, बोले कौन लगेज में डाल के लेके जाए उधर से सामान लाने। उन लोग इतना रिलैक्स रहते हैं, रखे तो रखे, नहीं रखे तो नहीं रखे, बहन के पहन लूंगी। क्यों भाई, बहन के घर जा रहे हैं ना, तो काहे की फिक्र है? अम्मी के घर जा रहे हैं, वहां पहन लेंगे, कुछ सब हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तब भी पैकिंग करते हैं, तैयारियां करते हैं कि भाई ये बैग, ऐसा नहीं होता हाथ झाड़ा और खड़े होके चले, जबकि मालूम है कि कपड़े भी हम उनके पहन लेते हैं तो इजीली आ जाते हैं, साइज सेम है, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहन भी खुशी खुशी देती है, देख के खुश भी होती है, अरे मेरा ड्रेस आप पे कितना अच्छा लग रहा है, वो भी खुश होती है, हम भी खुश होते हैं। बहन का हमेशा तो अपना पहनते थे, बहन का पहने, तो ये चीज मालूम है, उसके बावजूद बैग लेके जाते। तो वो क्यों, कौन सी लापरवाही है कि जब मालूम है कि कब्र में कोई साथ नहीं आएगा, वहां की कोई बैग तैयार नहीं। लिटरली आप लोग ये जो अनदेखे बैग है हमारे, उनको रोज खोल खोल के चेक करें, क्या माल डाल लिया है मैंने, क्या क्या चीजें मेरे पास जमा हो गई हैं।
کتنی تیاریاں ہو گئی ہیں. تو اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ بہت جوش میں آ کے شروع کرتے ہیں، نہیں اب تو یہ بھی پڑھوں گی، اب تو روز اتنا کروں گی. اور شیطان بہت ہی آسانی سے ایک ہی جھٹکے میں کہ بھئی ابھی تو تمہیں کھانسی آ رہی ہے، ابھی کہاں کر سکو گی، سو جاؤ. سو جانے کے وقت آ جاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. ان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے صرف کھانسی آ گئی، صرف بخار آ گیا، پورا سلسلہ ختم. اب تو بھئی بیمار ہیں زندگی کے، اب کیا آپ تو نہیں کر سکتے. کس نے چھٹی دی ہے کہ آپ تمہارے کھانسی آ رہی ہے تو تم اذکار نہیں پڑھو گے، تم قرآن نہیں پڑھو گے؟ ہم نے خود بنا رکھے ہیں اپنے لیے. جب بہت پورے دنیا کی شادیاں، دنیا کے کام سب اٹینڈ کر لیتے ہیں، تب کہتے ہیں کہ اب فری ہیں، اب آج سے قرآن پڑھیں گے. یہ معاملہ جب تک ہم لوگ رکھیں گے تو دین ایسے ہی ہوگا. ہماری آپ پورے دین کی کامیابی ہمارے اپنے پرسنل کامیابی سے آنے والی ہے. اتنا زیادہ مسلمانوں کے اوپر سختیاں، پریشانیاں، مشکلیں، کہاں گئے وہ دور جو اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے نا کہ اصل بات کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، ایک مسلمان ہونے کا روب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ سے کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیا کرتے تھے. تو جنگ لڑے پہلے ہی وہ لوگ اپنے کو وہ دے دیتے تھے کہ نہیں، مسلمان نام سن کے ہی وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ ان کا روب ہوتا تھا، ایک دل میں خوف ڈال دیتے تھے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے. تو وہ اتنا ڈرتے تھے کہ وہ اپنے قلعوں کے اندر محفوظ جگہوں پہ بیٹھ کے بھی ڈرتے تھے اور ہار مان لیتے تھے کہ نہیں بھائی. تو وہ چیز اب جو ہے وہ ہم لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، پلٹ دی گئی ہے. کافروں کا روب جو ہے اللہ نے ہمارے دلوں میں، اب مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. تو یہ چیز اب ہے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ ہاں ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بس ڈر ڈر کے جینا ہے، ایسے کرنا ہے. تو یہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے. پرسنل لیول پہ آپ ابھی بھی اگر کوئی پرسنل لیول پہ دین کو تھام لے تو یہ جو روب والا پارٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال کے اس کے دشمن کے دل میں ڈال دے گا. تو یہ آپ خود بخود کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کریں گے تو ہی ہوگا. تو اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، اور اسے پھر کہا جاتا ہے اللہ کی مدد. چلیں یہیں پہ رکیں گے. اور جو آپ لوگوں کے لیے اس کی بات ہوئی تھی، بہت زیادہ ہم لوگ سیٹنگ کرتے رہے اور ان سے معاملہ نہیں بنا ہے. اگر ان کے پرسنل کوئی کورس شروع ہوں گے، ان کی طرف کچھ پریشانیاں آ گئی ہیں، اور ہم نے فی الحال کچھ اور پی ڈی ایف وغیرہ لوگوں نے سینڈ کی ہیں، اور آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کے نوٹس ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ کئی جگہ پہ اور لوگ بھی یہاں کے ساتھ ساتھ عربک کورس کر رہے ہیں. ایک آدھ کورس ہیں جو کہ کافی ٹف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے جیسے ہم لوگ چلا رہے تھے، لیکن کچھ نوٹس اور ہیں الگ سے نکالے ہوئے، وہ آپ کو الگ سے لکھنے ہوں گے. وہ تھوڑے چھوٹے لیول کے ہیں اور ایک دم آسان والے لگے ہمیں. تو جو چیزیں آسان ہیں اس کو ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے نکال کے آپ کے پاس بھیجتے جائیں گے، اور لائن سے انشاءاللہ وہ سیکھتے جائیں گے. اور پھر سے معاملہ میرے ہی ہاتھ میں آ گیا ہے. آپ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیول پر ہمیں سکھانے والا بنائے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عرب سے سیکھا، تو ان کا تو بڑا بے حساب، مطلب کوئی آج بھی اپنے نوٹس دیکھتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد ایسا کیوں آ گیا، یہاں سے ایسا کیوں. تو ان کا طریقہ تھوڑا سا ٹف اور بے ترتیب لگتا ہے ان کے طریقہ. تو لیکن ماشاءاللہ اپنے ہم لوگوں کی طرف جو ہے وہ پڑھائی کا ایک الگ لیول ہے. ہم لوگ پڑھائی لکھائی میں کافی ان کے آگے ہوتے ہیں. تو اگر یہ پیٹرن ہم دین کی پڑھائی میں ڈال دیں تو بہت 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 فائدہ ہوتا ہے. اللہ توفیق دے، بہترین طریقے سے چلنے والے بنا دے. اور جن کی بھی صحتیں اللہ تعالی آزمائش میں ہے، بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا کرے. ہمیں بھی، کیونکہ اتنا لمبا کلاس لینا بھی میرے لیے پھر سے وہی چیزیں لوٹ کے آ رہی ہیں، کھانسی، نزلہ، اور ایزی چیزیں ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں اتنا بڑا مصیبت بنی ہوئی ہے. جلد سے جلد اللہ شفا عطا کر دے. اور چلے نیکسٹ کلاس سے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے عربک کے کورس کے ساتھ چلیں گے. جی کسی کو کچھ کہنا؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم یہ السلام ورحمۃ اللہ. الراہ استغنا کا ایک بار تھوڑا سا اور سمجھا دیجیے. ان مانے کی، رعا مانے وہ دیکھتا ہے، ہو مانے اس کو کس کو دیکھتا ہے؟ انسان کو دیکھتا ہے، مطلب اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. استغنا اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو غنی دیکھ رہا ہوتا ہے.
یعنی اس سے ذرا بھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز اگر دے دے، مال اولاد ایسی، تو وہ اپنے آپ کو بس سمجھتا ہے اب نہیں اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، اب نہیں مجھے کسی کے آگے بھی مانگنے جھکنے کی ضرورت ہے، میں جیسا چاہوں کرتا پھروں. ایسا ہو جاتا ہے انسان کہ وہ اپنے آپ کو استغنا سمجھ رہا ہوتا ہے، بے نیاز سمجھ رہا ہوتا ہے. بے نیاز مانے یہی ہوتا ہے نا جیسے کسی کی ضرورت نہ ہو. السلام لیکن علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد. وعلیکم السلام. آپ عربی میں کیا بتا رہی ہیں؟ ہم سن نہیں پائے تھے استاد، چلے گئے تھے ذرا. عربی سے عربی میں کیا یہ اسٹارٹ کریں گے؟ عربی جیسے ہمارے پاس چل رہی تھی اسی کا پیٹرن رکھتے ہوئے، لیکن تھوڑے سے الگ سے نوٹس لے کے انشاءاللہ چلیں گے جو ایزی نوٹس جی ہوں گے. جنہوں نے ہم لوگ کے ساتھ کورس کرنے کا آتا ان کی طرف کچھ پریشانیاں آ گئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. تو وہ بھی کہہ رہی ہیں میں کمٹمنٹ کر لوں اور کر نہیں پاؤں تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی، وہ نہیں کروا رہی ہیں. تو فی الحال انشاءاللہ ہم لوگ اپنے جیسے چل رہے تھے اس پیٹرن پہ انشاءاللہ. تو تھوڑا سا اور ورک شیٹ ہمیں کہیں سے ملی ہے اس میں سے لیتے ہوئے چلیں گے. جی رشدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ یہ جو خلا کا جو ادھر لکھا ہوا ہے خلا کے ورب ہے نا رائٹ استاذہ؟ خلق. جی خلا کا الذی خلق پیدا کیا. ہاں اور آپ کیا بولے اس کے بارے میں؟ سوال کیا ہے پھر سے بتائیے. یہ ورب ہے نا استاذہ؟ ورب مطلب فعل ہاں فعل ہے نا فعل. ہاں فعل ہے کیونکہ یہ تین اس طرح سے لگے ہوں تو وہ ورب ہی ہوتا ہے. پاسٹ ٹینس تھرڈ پرسن کے لیے. ہاں وہی پوچھنا تھا. تھرڈ پرسن ہے استاذہ یہ؟ ہاں تھرڈ پرسن پاسٹ میل میل کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک. جی. اور یہ یا لم ابھی یا از علم مطلب علم پر اپن سیم. کہتے تو جانتا کہ یا یہ ادھر جو ہے یہ بھی ورب ہے نا استاذہ؟ ہاں اٹیچ. جی یہ اسٹارٹنگ میں آئے گا اور اس کی بھی میننگ تھرڈ میل پرسن کے لیے ہوتی ہے. اچھا یہ بھی تھرڈ میل پرسن ہے. دونوں بھی تھرڈ مطلب تھرڈ پرسن سنگولر. بولا جائے گا. جی ہاں سنگولر بھی لکھے آپ اس کے آگے سنگولر. اچھا سنگولر لکھو. اوکے. اینڈ یہ تھرڈ پرسن ہے نا استاذہ؟ ہوں جی کہ واحد تھرڈ پرسن. اوکے. اس سے پورا اور کہتے ہیں استاذ یہ آپ واحد نے مذکر غائب ماضی. اوکے واحد مذکر غائب ماضی. جی استاذ. اچھا یہ استاذ یہ استغنا جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کو ہم انگلش میں بول سکتے ہیں نا سیلف سفیشینٹ. انسان پورا اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے. اس میں آپ دیکھیں انگلش میں بھی لکھا ہوگا. اور رشدہ بتائیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ استغنا پڑھیں گے؟ جی استاذ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ استغنا. میں سمجھی نہیں استاذ. آپ یہ ورڈ بول کے بتائیے کیا بولے آپ؟ استغنا. ہاں آپ پھر سے بتائیے. حمزۃ الوصل ہے. جی استغنا استغنا. جی حمزۃ الوصل پہ دھیان دیں. جی استاذ وہ ادھر لکھا ہے نا جو آپ نے تجوید میں ہم کو تھرڈ سکھایا. جی لیول 1 لیٹر میں. پہ فتحہ ہے تو اس پہ کسرہ آئے گا. استغنا کہتے ہیں. سبھی لوگ اس کا دھیان رکھیں کہ تھرڈ لیٹر آپ دیکھیں گی الف سین تا کے اوپر اگر فتحہ لگا ہے اور کسرہ لگا ہے یعنی تھرڈ پرسن پہ اگر تھرڈ لیٹر پہ اگر فتحہ اور کسرہ لگا ہو تو ہم کسرہ لگا کے حمزۃ الوصل شروع کریں گے. ٹھیک ہے. دمہ لگا ہو تو دمہ ہی لگاتے ہیں. اگر اس کے اوپر تا کے اوپر پیش ہوتا تو ہم کہتے اس تو اس طرح سے پڑھتے. لیکن اگر زبر یا زیر ہوتا ہے تو ہم حمزۃ الوصل وہ والی حمزہ جس پہ کوئی نشانی نہیں لگی ہو کوئی حرکت نہیں لگی ہو. عربی قرآن میں اس پہ صاد کا ہیڈ بنا ہوتا ہے چھوٹا سا جسے کہتے ہیں حمزۃ الوصل. تو اس کے ساتھ ہم زیر لگا کے شروع کرتے ہیں. اس سے ہم پڑھیں گے استغنا. ایکچولی اقرا میں بھی حمزۃ الوصل ہی ہے اسٹارٹنگ میں. اقرا نہیں پڑھیں گے اسے اقرا اقرا. پڑھیں گے. جی اقرا. جی استاذ. چلیے بارک اللہ فیکم. یہ پارٹ جن کا نہیں پڑھا ہوا ہے سبھی لوگ لکھ لیں اپنے پاس. اوکے نہیں آپ نیکسٹ نے جی استاذ یہ جو آپ نے کہا یہ آج کا جو لیکچر بہت سول سرچنگ ہے. اس نے مجھے میری امی کے جب انتقال ہوا تو میں ان کے قبرستان گئی تھی ان کو دفنانے کے لیے. تو بہت چیزیں اس لیکچر میں جی یہ لیکچر سننے سے بہت سب چیزیں یاد آ گئی. نوے بہت جب قبر میں امی کو دیکھ ہی جاتے ہوئے بہت اندر سے ٹائٹ چیسٹ ہو رہا تھا. ایک اندر سے فیلنگ آ رہی تھی کہ تو آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھا رہا. جزاک اللہ خیر. طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی اللہ آپ کو اس کامل شفا خیر عطا فرمائے. سادہ کہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود اپنے کلاس لے جزاک اللہ خیر پڑھنے. آج کا بہت
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. بہت جی بہت سمیرہ آپ کچھ کہنا چاہ سوچنے رہی کے لیے. جزاک اللہ خیر. ہیں؟ جزاک اللہ خیر. سمیرہ کا بھی مائک ساتھ ساتھ کھلا ہوا ہے. جی اوکے، میٹنگ بند کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آپ دوا لے لیجیے تاکہ آپ اندر سے ٹھیک. دوائیں چل رہی ہیں میری، پھر سے جی ڈاکٹر بھائی جانا ہے ایک انشاءاللہ. ٹیبلٹ ہوتی ہے میم جنک ویٹ، جو اندر سے امیونٹی مضبوط ہوتی ہے. یہ کھانے سے آپ کو جلدی سردی اور یہ کھانسی نہیں آئے گا. یہ دوا ہم بھی جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام